किताब तहारत, पेज नंबर है 9। मेरी आदत है कि मैं क्या करूँगी इस मुख्तसरुल क़ुदूरी में जो है वो मैं क्या करूँगी, मेरा तरीका ये होगा कि सबसे पहले मैं मसले की वजाहत करूँगी, उसमें जो इख्तिलाफ़ात है वो वगैरह ज़िक्र करूँगी। फिर उसके बाद जो है इबारत की तर्जुमा और इराब पढ़ूँगी। फिर उसके बाद जो है जदीद मसाइल को उस पर फिट करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग लेकर करो, इसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। समझ आ गया? इस तरह जो है जदीद मसाइल कोई नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि ये मुख्तसरुल क़ुदूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से आजकल मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से मैं जदीद मसाइल को फिट करने की कोशिश भी करूँगी। अच्छा, देखो कल बताया था हमने कि तहारत की कितने किस्में हैं। एक तहारत असगर होता है, एक तहारत अकबर होता है। तहारत असगर से मुराद जो है बाज़ आज़ा धोने का नाम है, यानी वज़ू में बाज़ ज़्यादा, इसी वजह से तहारत असगर से मुराद जो है वज़ू है। और दूसरा तहारत अकबर यानी कुल आज़ा को धोने का नाम है, इससे मुराद गुस्ल करना। फिर यहाँ पर इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह सबसे पहले तहारत असगर के साथ जिक्र करेंगे, यानी वज़ू के फ़राइज़, उनकी नवाक़िज़, उनकी सुन्नतों को जिक्र करेंगे। फिर जो है गुस्ल के, फिर निजासात की जिक्र करें, क्योंकि वज़ू की ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है, इसी वजह से आम और अगलब को जिक्र किया। समझे, जो ज़्यादा गालिब हो और ज़्यादा आम ज़रूरत की वजह से जो है सबसे जिक्र किया। अच्छा, अब देखो किताब तहारत, अब इसमें जो है वज़ू की फ़राइज़, आज हम जो है वज़ू की फ़राइज़ पढ़ेंगे। लेकिन इस जानने से पहले कि वज़ू की कितनी फ़राइज़ है, उसमें क्या क्या इख्तिलाफ़ है, इससे पहले जो है हम फ़राइज़ की थोड़ी सी तशरीह करते हैं कि आया ये फ़राइज़ जो है ये क्या चीज़ है। ये फ़राइज़ फ़रीज़तुन की जमा है। फ़रीज़तुन फ़र्ज़ की लग़वी फ़रीज़तुन, समझ आ गए? फ़रीज़ा फ़र्ज़ से जो निकला है उसकी लग़वी मानी है मुक़र्रर करना। असल में फ़र्ज़ अलक़िता टुकड़े का मानी देता है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा माने आते हैं। एक जो है मुक़र्रर करना, अंदाज़ा करना, लेकिन यहाँ पर फ़र्ज़ से मुराद जो है मुक़र्रर करना। और इस्तिलाही तारीफ़ जो है वो ये है, फ़र्ज़ जो है उस हुक्म को कहा जाता है जो दलील क़तई से साबित हो, उसमें किसी किस्म की कमी या किसी किस्म की ज़्यादती का कोई भी एहतिमाल और शुबा ना हो। फ़र्ज़ किसे कहते हैं? उस हुक्म को कहा जाता है जो दलील क़तई से साबित हो, जो इसमें किसी किस्म की कमी या किसी किस्म की ज़्यादती का एहतिमाल या शुबा ना हो। अब दलील क़तई कौन कौन से है? दलील क़तई कुल 3 है। कुरान, जो हुक्म कुरान से साबित हो वो फ़र्ज़ कहलाएगा। जो हुक्म ख़बर मुतवातिर उन अहादीस को कहा जाता है जो हम तक पहुँचने में इतने ज़्यादा लोगों ने नकल किया है कि उन सब को हम झूठ पर इस्तेमाल करने का महाल है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये सब लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं। समझ आ गए? अब मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल मैं ये देती हूँ कि देखो मुझ तक मैंने अल्लाह ताला नसीब करे, मैंने मक्का हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नहीं की है, लेकिन मुझे ये बात पहुँची है कि सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन है। समझ आ गई हो? ये अगरचे हदीस, लेकिन बात मुझ तक पहुँचे ना। अब ये इतने ज़्यादा लोगों ने मुझ तक पहुँचाया, जिसका हम ये नहीं कहेंगे कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई हरमैन शरीफैन नहीं है। समझ आ गए? तो ये खबर मुतवातिर इसको कहलाते हैं। अहादीस के वो अहादीस, वो रिवाज जो हम तक इतने ज़्यादा लोगों ने कसीर तादाद में पहुँचाया, जो उन सब लोगों का झूठ पर मुत्तफ़िक़ होना महाल हो, ये खबर मुतवातिर की तारीफ़ है। और इजमा, यानी साहबा कराम ने इस पर इजमा किया है, ये भी दलील क़तई से साबित है। दलील क़तई कुल कितने हैं? कुरान, खबर मुतवातिर, इजमा। यानी जो चीज़ कुरान से साबित हो या खबर मुतवातिर से साबित हो या किससे साबित हो, इजमा से साबित हो, वो हुक्म जो है वो फ़र्ज़ कहलाएगा। समझ आ गया? जैसे 5 नमाज़ों की सुबूत जो है, रोज़ा, सलात, ये सब जो है फ़र्ज़ है। समझ आ गई? ये फ़राइज़ में से आया, क्योंकि इसका सबूत जो है दलील क़तई कुरान से साबित है। और 5 नमाज़ों की सबूत भी कुरान से साबित है। समझ आ गए? वमिन दुलूक़ि शम्सी मिनल लैल व ग़सक़िल लैल, ये आयत वाली जो है। अच्छा, ये तो फ़र्ज़ की लग़वी तारीफ़ हो गई।
अब फ़र्ज़ का हुक्म क्या है, यानी जब कोई शख्स जो है अब फ़र्ज़ पर क्या है, यानी फ़र्ज़ का हुक्म क्या रहा है, जब कोई एक चीज़ एक हुक्म फ़र्ज़ हो तो अब उस फ़र्ज़ का हुक्म क्या होना चाहिए। तो फ़र्ज़ का हुक्म ये है कि उसका एतक़ाद रखना भी वाजिब है और उस पर अमल करना भी वाजिब है। समझ आ गए। अब मिसाल के तौर पर ले लो, नमाज जो है वो फ़र्ज़ है। अब हमारा एतक़ाद ये भी है कि नमाज फ़र्ज़ है और हम इसको कायम करने को भी फ़र्ज़ समझते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो जैसे सुस्ती की वजह से बाज़ मुसलमान ऐसे होते हैं कि नमाज कायम नहीं कर सकते हैं, समझ आ गए, कायम नहीं करते हैं, तो वो एतक़ाद तो रखते हैं लेकिन जो है वो क्या करते हैं, वो सुस्ती की वजह से कायम नहीं करते, तो हम इसको फासिक तो कहलाएंगे लेकिन काफिर नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई शख्स जो है नमाज की फर्जियत का भी इनकार करे, वो कहे कि नहीं नमाज कोई फ़र्ज़ नहीं है, हालांकि नमाज जो है दलील क़तई कुरान से साबित है, तो उस फ़र्ज़ का इनकार करने वाले को हम क्या करेंगे, कहेंगे काफिर कहलाएंगे, क्योंकि नमाज जो है वो दलील क़तई से साबित है और जो शख्स फ़र्ज़ का इनकार करके वो काफिर होगा, जाहिद होगा। समझ आ गई। अब फ़र्ज़ का हुक्म क्या है कि उसका एतक़ाद रखना भी वाजिब है और उस पर अमल करना भी वाजिब है, लेकिन अगर उसका एतक़ाद ना रखे तो फिर वो शख्स जो है वो इस्लाम से खारिज अनिल इस्लाम होगा। समझ आएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। फिर फ़र्ज़ की अक़साम क्या है, फ़र्ज़ की दो किस्में है। बाज़ फ़र्ज़ ऐसे होते हैं जो कि आइन होता है, फ़र्ज़ आइन कहलाता है, और बाज़ फ़र्ज़ किफ़ाया होता है। फ़र्ज़ आइन वो है जो हर शख्स पर जो है उसका करना वाजिब होता है, जैसे नमाज हुआ, ये जो है ये आप मुझ पर भी वाजिब है, आप पर भी वाजिब है, हमारे वालिदैन पर भी वाजिब है, तमाम मुसलमानों पर अलग अलग वाजिब है। ये फ़र्ज़ आइन कहलाता है। फ़र्ज़ किफ़ाया वो है जो कि बाज़ के करने से दूसरे से गुनाह साक़ित हो जाता है, जैसे सलातुल जनाज़ा सलातुल जनाज़ा जो है ये जो है फ़र्ज़ किफ़ाया है। समझ आ गई हो। अब इसकी कुछ की करने से, यानी अगर सब लोग जो है किसी एक जनाजे में ना चला जाए लेकिन बाज़ मुसलमान चले जाए तो दूसरे यानी उसी गांव के रहने वाले दूसरे मुसलमानों से गुनाह साक़ित हो, लेकिन अगर सब नहीं गए, वो मैयत यूं ही पड़ा रहा, तो फिर जो है सब गुनाहगार होंगे। ये तो हो गए। अब वज़ू के फ़राइज़, तो वज़ू के फ़राइज़ चूँकि ये कुरान से साबित है, समझ आ गया, वज़ू की फ़राइज़ जो है ये कुरान से साबित है और बाज़ खबर कुरान से साबित, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये वज़ू के फ़राइज़ है। समझ आ गया। अब वज़ू की कितने फ़राइज़ है, इसमें से थोड़ा इख्तिलाफ़ है। वज़ू हनफिया के नज़दीक, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह यानी हमारे हनफी मसलक के नज़दीक वज़ू की 4 फ़राइज़ है। पहला चेहरे का धोना, दूसरा हाथों का धोना, तीसरा सर का मसा करना, चौथा पाँव का धोना, यानी 3 अज़ा का धोना वाजिब फ़र्ज़ है और एक उसका मसा करना जो है वो फ़र्ज़ है। जबकि शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, वज़ू की 6 फ़राइज़ है। 4 तो यही है जो कि हम भी कहते हैं, दो वो है, वो कहते हैं कि नियत करना, यानी वज़ू की शुरू में नियत करना भी फ़र्ज़ है और इसी तरह वज़ू में तरतीब रखना, यानी सबसे पहले जो है चेहरा धोना, फिर कोहनियों समेत जो है वो हाथ धोना, फिर सर का मसा करना, फिर पाँव का धोना, उसमें जो तरतीब है रखा है ना, उसका तरतीब का लिहाज रखना भी फ़र्ज़ है। तो शफ़ीई के नज़दीक 4 ये हो गए, 5वां नियत, छठा कौन सा, तरतीब। मालिकी के नज़दीक 7 है, वो कहते हैं कि हो एक को जो है वो 5 तो ये कहते हैं जो कि शाफिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी चेहरे का धोना, हाथों का धोना, सर का मसा करना, पाँव का धोना, नियत करना, लेकिन इसके साथ वो कहते हैं मवालात। समझ आ गए क्या, वो कहते हैं मवालात, पे दर पे धोना। समझ आए, पे दर पे धोने का मतलब ये है कि एक होश के खुश्क होने से पहले दूसरा होश धोना। समझ आ गए, यानी जब चेहरे को धो लिया जाए तो चेहरे के खुश्क होने से पहले जो है हाथों को धोया जाए, ये भी फ़र्ज़ है। और 7वां वो कहते हैं कि दलक कहते हैं रगड़ने के, यानी हर उसको रगड़ कर धोया जाए। समझ आए, जिसको हम हाथ मलना भी कहते हैं। समझ आ गए। तो वो कहते हैं कि कितने हैं, 7 है। 4 ये हो गए, 5वां नियत, 7वां मवालात और 5वां नियत, छठा जो है मवालात
اور ساتواں جو ہے دلک. حنابلہ بھی کہتے ہیں کہ سات ہے لیکن وہ دلک کی جگہ ترتیب کو رکھتے ہیں. سمجھا گئے؟ مالکیہ کی طرح 6 وہ بھی 7 بھی کہتے ہیں, 7 حنابلہ بھی کہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ دلک جو کہ مالکیہ کا 7ویں نمبر جو ہے دلک ہے, وہ کہتے ہیں کہ دلک کی جگہ ترتیب ہے. یعنی ان کے نزدیک 4 وہی ہے جو حنفیہ کہتے ہیں, 5واں نیت ہے اور چھٹا جو ہے موالات ہے, 7واں جو ہے وہ ترتیب کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فرض مانتے ہیں. بہرحال یہ کیا ہے ان کا یہ مربع ہے, یہ سارے برحق ہے, لیکن ہمارا وہ کیا ہے, ہمارا مسلک جو ہے وہ کیا ہے 4. سمجھا گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ 4. ان میں سے اعضاء ثلاثہ کا دھونا واجب ہے اور ایک سر کا مسح کرنا جو ہے وہ کیا ہے وہ سر کا مسح کرنا فرض ہے. اب چہرے, ہاتھوں کا دھونا, سر کا, چونکہ ہم حنفیہ مسلک کو بیان کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کی طرف, ان کی دلائل کی طرف نہیں جائیں گے, صرف یہاں پر ذکر کریں گے. سمجھ آ گیا؟ اب ایک یہ سمجھ لو, یہ ایک اصطلاح ہے. ایک غسل ہوتا ہے, ایک غسل ہوتا ہے. غسل کے معنی ہے بہانا. سمجھ آ گیا؟ کیا ہے بہانا؟ اصالتن جس کو کہتے ہیں. اب جن 3 اعضاء کا دھونا فرض ہے اس میں پانی کا بہانا ضروری ہے. سمجھا کہ تقاطر یعنی 2-3 قطرے جو ہے ان کا بہانا, جو میں جدید مسائل میں اس میں ایک قاعدہ بیان کروں گی, اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کو مسائل آسان ہو جائیں گے. ایک غسل ہوتا ہے, ایک غسل ہوتا ہے. غسل کہتے ہیں پورے بدن کو, یعنی غسل جو ہے عام غسل جو ہم کرتے ہیں, یہ ایک غسل ہوتا ہے. غسل کی معنی ہے بہانا. سمجھ آئے؟ پانی بہانے کو غسل عربی میں کہتے ہیں. اور مسح کسے کہتے ہیں؟ تر ہاتھ پہ نہ دو. کیوں؟ دیکھو دونوں میں فرق ہے. یہاں پر جب تک پانی نہ بہایا جائے اعضاء ثلاثہ میں تب تک آپ کی وضو مکمل نہیں ہوگی. اسی طرح جب تک سر میں تر ہاتھ نہ پھیرا جائے تب تک جو ہے وہ وضو نہیں ہوگی. ہاں البتہ غسل جو ہے مسح کے قائم مقام ہو سکتا ہے. مطلب اگر آپ بارش میں کڑی ہو گئی تو پھر جو ہے آپ کے خود بخود جو ہے وہ آپ کے اعضاء سارے تر ہو گئے نا, آپ کے اعضاء سارے پانی یعنی وہ آپ پر پانی بہا رہا ہے بارش کی, تو اب یہاں پر جو ہے اب اگرچہ آپ نے جو ہے سر پر جو ہے وہ تر ہاتھ نہ پھیرا تب بھی آپ کی وضو جو ہے خود بخود ہو گئے, کیونکہ غسل جو ہے وہ اعلیٰ ہے, مسح جو ہے وہ ادنا ہے. ادنا جو ہے وہ اعلیٰ کے اندر آ سکتا ہے, یعنی اعلیٰ جو ہے ادنا کے قائم مقام بن سکتا ہے. اچھا, اب ہم تفصیل کی طرف جائیں گے. چہرہ سب سے پہلے اعضاء ثلاثہ میں سے چہرہ ہے. اب چہرے کو کسی طرح دھونا ہے, کسی کیا کرنا ہے اس کی تشریح. چہرے کی حد یہ ہے نا, یعنی وضو میں جو 4 فرائض ہے حنفیہ کے نزدیک ان میں سے پہلا جو ہے چہرہ ہے. چہرے میں کس حد تک دھونا فرض ہے؟ تو جہاں سے ہمارے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر توڑی کی نیچے تک لمبائی میں, اور چوڑائی میں ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک. ان کے درمیان جتنی بھی سفیدی آتی ہے اس کو چہرہ کہلاتا ہے. اور چہرے کا دھونا جو ہے اتنی ہی کیا ہوتا ہے, اگر اس میں ایک بال کے برابر بھی خشک جگہ رہ گیا تو آپ کی وضو نہیں ہوگی. سمجھ آ گئے؟ یعنی چہرہ کب تک, کہاں تک دھونا چاہیے؟ سر کے بال کی اگنی کی جگہ سے لے کر توڑی کی نیچے تک, ایک کان کے لو سے لے کر ایک دوسرے کان کے لو تک. اس کے پورے درمیان میں جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے؟ اس کو پورا دھونا چاہیے. اب جب ہم ہونٹوں کو بند کرتے ہیں تو جب ہم پورے ہونٹوں کو بند کریں تو جتنا باہر کا حصہ ہے نا جس پر لپسٹک لگایا جاتا ہے اس کے بھی دھونا فرض ہے. سمجھ آئے؟ اور جو اندر کرے گئے وہی اندر. اسی طرح کانوں کی وہ جو ناک کی طرف سے جو گوشہ ہوتا ہے, سمجھ آئے, اس کا بھی دھونا فرض ہے. لیکن تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے ان کو رگڑ کر نہیں, بلکہ جب آپ خود جو ہے وہ چلو میں پانی لے کر وہاں پر وہ چہرے کی طرف پھیرتے ہو تو وہ خود جو ہے وہ پانی پہنچ جاتے. اس طرح آنکھوں کے اندر پانی جو ہے وہ پہنچانا فرض نہیں ہے. یہ تو ہو گیا چہرے کے بارے میں. ہاتھوں کا دھونا. اب ہاتھوں کا دھونا جو ہے وہ انگلیوں کے پورے, جس کو سرے کہا جاتا ہے, انگلیوں کے پورے سے لے کر کوہنیوں سمیت, سمجھ آئے گا, جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے, جو جوڑ ہوتی ہے, وہاں تک جو ہے دھونا فرض ہے. اب آیا کوہنیاں شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ اس میں ہمارے ائمہ ثلاثہ سے میں نے کون بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف, اور آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی اچھا اچھا دیکھو ہاتھوں کا دھونا کہاں تک فرض ہے سمجھے، اس میں ہمارے احناف کے درمیان آپس میں اختلاف ہے. یعنی یہ کوہنی یہ ابری ہوئی ہڈی جو ہوتی ہے نا جس کو کوہنی کہا جاتا ہے اردو میں، آیا اس کا دھونا آیا دھونے میں یہ بھی فرض شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں کے نزدیک جو ہے کوہنی کا دھونا بھی شامل ہے. یعنی ہاتھوں کوہنیوں سمیت جو ہے ان کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے. اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پانی کو کہاں سے ڈالا جائے، انگلیوں کو پوروں سے ڈالا جائے کوہنیوں تک پہنچ جائے. لیکن اگر کوہنی بعض نلکے کے نیچے رکھتے ہیں نا، پہلے کوہنی دھوتے ہیں پھر پوروں تک آ جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ چلو میں پانی لے کر پوروں سے دھویا جائے یہاں تک کہ کوہنیوں سمیت دھویا جائے. اچھا اب مسئلہ کی دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے نا کہ وہ قرآن میں آتا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ ہاتھوں کو دھویا جائے کس تک؟ مرافق، کوہنیوں تک. اب علاج ہے یہ حد تک کے معنی آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھا یہ بات سن لے، ہماری ایک دلیل جو ہے وہ دلیل نقلی ہے. نقلی سے مراد جو ہے حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ان کی یہ عادت شریفہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کوہنیوں کو بھی شامل کرتے، یہاں تک کہ کوہنیوں سے اوپر کی جگہ کو بھی شامل کرتے تھے. سمجھا گئی ہو؟ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں کے دھونے میں جو ہے کوہنیاں بھی شامل ہے. جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہاتھوں کے دھونے میں کوہنیاں جو ہے وہ شامل نہیں ہے. سب سے پہلے ان کی دلیل بیان کرتی ہوں. ان کی دلیل ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک غایہ ہوتا ہے ایک مغایہ. سمجھا گیا؟ غایہ اسی طرح لکھا جاتا ہے سر میں، غایہ یہ غایہ ہے، ایک مغایہ ہے. یہ مغایہ غایہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شروع، جیسے میں کہوں نا هذا الحائط الى الحائط نا، من هذا الحائط الى الحائط، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک. تو یہ پہلا والا دیوار جو ہے یہ غایہ ہے. سمجھا گئے؟ یہ مغایہ ہے، یہ مغایہ. پہلی والی دیوار جو ہے یہ مغایہ ہے، اور دوسری والی دیوار جو ہے وہ کیا ہے؟ غایہ ہے. سمجھا کہ ایک ابتدا ہوتی ہے ایک انتہا ہوتی ہے. تو ابتدا کو مغایہ کہا جاتا ہے، انتہا کو غایہ کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے وہ قیاس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ابتدا میں انتہا شامل نہیں ہوتی. جیسے کہ میں کہوں هذا الحائط من هذا الحائط الى الحائط، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک. تو آخری دیوار جو ہے وہ پہلے والی دیوار کے حصے میں شامل نہیں ہوتا. سمجھا گیا؟ دیکھو یہ مغایہ ہو گیا، یہ غایہ ہوتا ہے. تو یہ غایہ جو ہے یہ مغایہ میں شامل نہیں ہوتا. تو اسی طرح جب یہاں پر الہ کو ذکر کیا قرآن میں تو گویا کہ یہاں تک دولو، یعنی ہاتھوں کے پوروں سے لے کر کوہنیوں تک دولو. لیکن کوہنیاں اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ کوہنیاں جو ہے وہ غایہ ہے اور یہ ہاتھوں کے پورے جو ہے یہ مغایہ ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ غایہ جو ہے یہ مغایہ میں شامل نہیں ہوتا. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب آیا آپ لوگوں کو؟ سمجھ آ گئی؟ نہیں اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہوئی. اچھا یہ تھوڑا مشکل ہے نا، دلیل قیاس ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. دیکھو امام ظفر ائمہ ثلاثہ، ہمارے ائمہ ثلاثہ فرماتے، امام صاحب اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کے دھونے میں کوہنیاں بھی شامل ہے، یعنی کوہنیوں کو بھی دھویا جائے. جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کے دھونے میں کوہنیاں شامل نہیں ہے، کوہنیوں تک دھویا جائے لیکن کوہنیوں کو نہ دھویا جائے. سمجھا گئے؟ یعنی فرض نہیں، اگر کوئی دھوئے ٹھیک ہے لیکن فرض نہیں. اگر کسی سے رہ گیا کوہنیوں کا دھونا تو تب اس کی وضو ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ وضو ہی نہیں ہوئی ان کی کیونکہ کوہنیاں ساتھ میں فرض ہے دھونے میں. اچھا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ایک قاعدہ ہے، ایک غایہ ہوتا ہے ایک مغایہ ہوتا ہے. غایہ جو ہے انتہا کو کہا جاتا ہے اور مغایہ جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟
یہ ابتدا کو کہا جاتا ہے. اب یہ قاعدہ ہے کہ مغایہ میں غایہ جو ہے وہ داخل جو ہے وہ نہیں ہوتا. جیسے میں کہوں کہ اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، تو اس دیوار تک جو میں نے کہا نا، تو اس دیوار کا جو ہے وہ دوسرا دیوار جو ہوتے ہیں وہ پہلی دیوار کا حصہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو ہے جب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھوں کو کیا کرے، دھو لو کوہنیوں تک، تو ہاتھوں کا دھونا تو فرض ہے، لیکن کوہنیا جو کہ غایہ ہے اس تک تو دھونا فرض ہے، لیکن کوہنیا شامل نہیں ہے. اس کی دلیل کی اب سمجھ آ گئی کہ ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ مغایہ غایہ کے اندر، کہ غایہ مغایہ کے اندر داخل نہیں ہوتا، بلکہ مغایہ تک جو ہے وہ داخل ہے. اس کی جواب میں دیتی ہوں نا. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کس چیز پر قیاس کرتے ہیں؟ وہ روزے پر قیاس کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک. دیکھو اب ہم روزہ کب تک رکھتے ہیں؟ رات تک تو رکھتے ہیں. رات کو تو ہم روزے میں داخل نہیں کرتے، بلکہ رات سے پہلے ہم روزہ توڑ لیتے ہیں، سمجھ، افطار کر لیتے ہیں. تو جس طرح قرآن میں آتا ہے اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو پورا کرو رات تک، تو جس طرح رات جو ہوتا ہے وہ روزے کا حصہ، یعنی روزے رکھنے کے حصے میں داخل نہیں ہوتا. یعنی روزہ رکھنے میں جس طرح دن داخل ہے اس طرح رات داخل نہیں، بلکہ رات تک جو ہے امتداد کیا گیا، پلایا گیا. تو اسی طرح یہاں پر بھی کوہنیاں جو ہے وہ دھونے میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہاں تک دھوئیں گی، اس سے آگے اور کوہنیاں نہیں دھوئیں گے. جبکہ ائمہ ثلاثہ فرماتے کہ نہیں، کوہنیاں بھی دھونے میں شامل ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے، ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ثابت ہے کہ وہ کوہنیوں کو بھی دھویا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوہنیاں بھی دھونے میں شامل ہے. اگر کوہنیوں کو چھوڑا جائے تو پھر وضو جو ہے وہ نہیں ہوگی. اب ہماری دوسری دلیل جو کہ ہم امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غایہ کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ یا غایہ کی دو قسمیں ہیں. غایہ اسقاط اور دوسرا ہے غایہ امتداد. غایہ اسقاط کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کو جب، یعنی اسقاط کا مطلب ہے ساقط کرنا، کہ ایک چیز کو جب کسی حد تک ہم اس کو محدود کیا جائے تو باقی والا حصہ ساقط ہوگا اور وہ والا شامل ہوگا. دیکھو، اور دوسرا ہے غایہ امتداد، پلانے کے معنی میں. اب بتاتی ہوں میں. غایہ اسقاط کا مطلب یہ ہے نا کہ یہاں پر الہ آیا ہے، سمجھا کہ کیا آیا ہے؟ الہ آیا ہے. تو یہاں پر الہ جو ہے غایہ اسقاط کے لیے ہے، نہ کہ غایہ امتداد کے لیے ہے. وہ کسی طرح کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہ کو ذکر کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ کوہنیوں سمیت تو شامل ہے، لیکن کوہنیوں کے بعد والے حصے کہ الہ کو لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہنیوں کو تو شامل کیا ہے، لیکن کوہنیوں کے بعد والے حصے جو کہ بغل تک پہنچتی اس کو ساقط کر دیا ہے. تو اسقاط کا مطلب یہی ہے، سمجھنا، ساقط کرنا. یعنی جب کسی چیز کو الہ کے ساتھ مقید کیا جائے تو وہ چیز تو خود شامل ہوتا ہے، لیکن اس کا بعد والا حصے کو ساقط کیا جاتا ہے. جب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں کے دھونے کو کیا کہتے فرض قرار دیا، کو یہاں پر الی المرافق کا ذکر کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر الہ جو ہے وہ غایت اسقاط کے لیے ہے، کہ یعنی کوہنیاں تو شامل ہے دھونے میں، لیکن کوہنیوں کے بعد والا حصہ جو کہ آگے بغل تک ہے اس کو جو ہے الہ کے ذریعے سے ساقط کر دیا. اگر یہاں پر الہ نہ آتا تو بغل تک دھونا واجب تھا، لیکن جب یہاں پر الہ آیا تو الہ نے جو ہے کوہنیوں کو تو شامل کر دیا اور کوہنیوں کے بعد والے حصے کو ساقط کر دیا. اس کو غایہ اسقاط کہتے ہیں.
اور یہ کب ہوتا ہے جب غایہ اور مغایہ ایک جنس کے ہو. کیا ہو؟ جب غایہ اور مغایہ ایک جنس کو. دیکھو مغایہ جو ہے یہ ہاتھوں کے پورے ہے، غایہ جو ہے یہ مرفق ہے، سمجھا، کونیا ہے. تو جو چیز یعنی جو گوشت جو ہے یہ یہ ہاتھوں کا پورے اور کوہنیا جو ہے یہ ایک جنس کے ہے کہ نہیں ہے، یہی گوشت سے بنی ہوئی ہے نا، تو تب جو ہے یہ غایہ اسقاط ہے، سمجھا کہ. اور غایہ امتداد وہاں آتا ہے جب مغایہ غایہ کی جنس سے نہ ہو. جیسے کہ اتم الصیام الی اللیل. اب لیل جو ہے رات جو ہے یہ دن کی جنس سے نہیں ہے نا، بلکہ دن کا جنس الگ ہے، لیل کا جنس الگ ہے. اس طرح لیل جو ہے وہ روزی کا جنس تو نہیں ہے، روزہ تو امساک کو کہتے ہیں، رات تو اندھیرا کو کہا جاتا ہے. تو وہاں پر غایہ امتداد کے لیے آتا ہے. اور جہاں پر غایہ امتداد کے لیے ہو تو وہاں غایہ مغایہ میں شامل نہیں ہوتا. اور جہاں غایہ اسقاط کے لیے ہو وہاں پر جو ہے غایہ مغایہ میں شامل ہوتا ہے. سمجھ آ گئی یا دوبارہ پڑھ لوں؟ جی بتائیے، دوبارہ پڑھ لوں گی یا سراسر پڑھ لوں؟ جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. کر دیں پہلے والے غایہ مغایہ کی سمجھ آ گئی، لیکن جو دوسرا بولا ہے نا آپ نے اسقاط والا، اس کو دوبارہ کر دیں. جی صحیح ہے. دیکھو ائمہ ثلاثہ کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو وہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے. دوسرا دلیل یہ ہے نا کہ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ غایہ کی دو قسمیں آتی ہے، ایک غایہ اسقاط آتا ہے، ایک غایہ امتداد آتا ہے. سمجھ آ گئی؟ غایہ اسقاط کہتے ہیں کسی چیز کو ساقط کرنا، سمجھ آ گئی؟ جب کسی چیز کیا کہ جب کوئی چیز جو ہے اس کی حد بندی کی جاتی ہے تو حد بندی تو شامل ہوتا ہے، لیکن حد بندی کے بعد والا چیز جو ہے اس کو ساقط کر دیا جاتا ہے. اور غایہ امتداد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پلانا. امتداد کے معنی ہے پلانا، سمجھا کہ پلانے میں آتا ہے. تو وہاں پر غایہ جو ہے مغایہ میں شامل نہیں ہوتا. اب غایہ اسقاط کب آتا ہے، غایہ امتداد کب آتا ہے؟ غایہ اسقاط اس وقت آتا ہے جب غایہ مغایہ کی جنس سے ہو. جسی طرح یہاں پر جو ہے یہ کوہنیا جو ہے یہ ہاتھوں کی جنس سے ہے نا. جس طرح ہاتھ جو ہے وہ گوشت اور ہڈیوں سے بنی ہے، اسی طرح یہ کوہنیا بھی ہڈی سے بنی ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر غایہ جو ہے وہ اسقاط کے لیے آیا ہے. اور غایہ اسقاط کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ غایہ اسقاط کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ غایہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مغایہ میں شامل ہوتے اور غایہ کے بعد والا حصہ شامل نہیں ہوتا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام سے مراد یہاں پر الی المرافق کو جب لایا تو اس سے معلوم ہوا کہ مرافق تو شامل ہے لیکن اس کے بعد والا حصے کو الی کے ذریعے سے ساقط کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے غایہ جو کہ مرفق ہے، مغایہ جو کہ ہاتھوں کی انگلیاں ہے، وہ دونوں ایک ہی جنس سے ہے. جب دونوں ایک ہی جنس سے ہو تو پھر اس وقت جو ہے وہ غایہ مغایہ میں شامل ہوتا ہے. دوسرا غایہ امتداد. غایہ امتداد تب آتا ہے جب کہ غایہ مغایہ کی جنس سے نہ ہو. سمجھ آ گئے؟ کس سے نہ ہو؟ جنس سے نہ ہو. جیسے ثم اتم الصیام الی اللیل کہ روزے کو پورا کرو اپنی رات تک، یعنی اس میں روزے میں رات شامل نہیں ہے. وہ اسی وجہ سے شامل نہیں ہے کیونکہ رات جو ہے وہ روزے کی جنس سے نہیں ہے. اور جہاں پر روزے غایہ مغایہ کی جنس سے نہ ہو تو وہاں پر غایہ مغایہ میں شامل نہیں ہوتا. امید کرتی ہوں کہ سمجھ آئے ہوگی. آگے چلتے ہیں. اب ہاتھوں کا دھونا یہ تو سمجھ آ گئے نا. اب سر کا مسکن. دیکھو چہرے کی حد بتا دی، ہاتھوں کا دھونے کی حد میں جو ہے اختلاف ہے وہ بتا دیا. امام ثلاثہ فرماتے ہیں کہ شامل ہے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شامل نہیں ہے. وہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس مسئلے کو روزے کے مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے کہ وہاں پر جس طرح رات جو ہے وہ روزے میں شامل ہے، اسی طرح یہاں پر بھی کوہنیا جو ہے وہ دھونے میں شامل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے آپ قیاس غلط کرتے ہیں، بلکہ اس کا اصل میں یہ ہے کہ جب غایہ مغایہ کی جنس سے ہوتے ہیں تو تب شامل ہوتا ہے، لیکن جب غایہ مغایہ کی جنس سے نہ ہو تو تب جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا. تو وہاں پر رات جو کہ روزے کی جنس سے نہیں ہے اسی وجہ سے شامل نہیں تھا. اور یہاں پر کوہنیا جو کہ ہاتھ کے جنس ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر غایہ جو کہ کوہنیا ہے وہ شامل ہے.
आगे चलते हैं सर का मसा करना। अब सर का मसा करना जो है वो क्या है, यानी सर का धोना फर्ज नहीं है, लेकिन सर का मसा करना जो है वो क्या है, फर्ज है। अब इसकी वो क्या है, सर का मसा करना, अब कितनी मिकदार में सर का मसा करना फर्ज है और सुन्नत है। सर का चौथाई सर का मसा करना जो है वो फर्ज है। असल में सर की 4 हिस्से बनती है, एक अगली की तरफ जहाँ पर हम जो है वो मांग निकालते हैं, एक दूसरी पीछे की तरफ जहाँ पर हम जो है वो क्या चूटी बनाते हैं, समझ आ गए। एक जो है कान की एक तरफ, दूसरा कान की दूसरी तरफ, वो अरबी में इसका नाम वो आता है। ये सामने वाले हिस्से को क्या कहते हैं, नासिया कहा जाता है। तो पीछे वाले सर के हिस्से को खुजाला कहा जाता है। एक कान की जो एक तरफ है उसको फौद कहा जाता है, दूसरी की तरफ यानी फौदाना। तो 3 नाम हो गए, पहला नासिया, दूसरा खुजाल और तीसरा फौदान। समझे, एक फौदान जमा है ना, तस्निया है, एक फौद दो से तो फौदान आता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है सर का यानी चौथाई सर का मसा करना जो है वो क्या है, हनफिया के नज़दीक चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज है। इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक पूरे सर का मसा करना फ़र्ज है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुतलक, हत्ता कि एक बाल एक खोल के मुताबिक 3 बाल पर मसा करे तब भी मसा हो जाएगा, एक बाल पर मसा, एक खोल के मुताबिक एक बाल पर मसा करे तब भी हो जाएगा। बहरहाल चूँकि ये अमरबाग का मसला, इसी वजह से दलाइल को मैं जिक्र नहीं करती। अच्छा, अब सर का मसा करना जो है वो क्या है, फ़र्ज है। इसकी दलील भी कुरान में आता है, वमसहू बिरुऊसिकुम, समझ आ गया कि अपने सरों को सर का मसा किया करो। दूसरी चौथी बात जो कि यहाँ पर, अच्छा अब हद तो मैंने बता दिया ना, इख्तिलाफ जिक्र किया, और हद तो मैंने बता दिया कि चौथाई सर का मसा करना जो है वो फर्ज है। यानी अगर आप अगले सर पर सिर्फ मसा करो तो आपका फर्ज अदा हो जाएगा, या कान की एक तरफ पर मसा करो तब भी हो जाएगा, या कान की सिर्फ दूसरी तरफ पर मसा करो, या पीछे की तरफ, बस चौथाई सर पर मसा करो तो आपका मसा हो जाएगा। लेकिन सुन्नत तरीका यह है कि पूरे सर का मसा किया जाए। पाँव का दोना जो है वो उसी में वही इख्तिलाफ है जो हाथों में है। अब देखो कुरान में जो है इलल काबैन का लफ्ज़ है, काबुन का लफ्ज़ आया है। काब किसे कहती है, उभरी हुई हड्डी को कहा जाता है। अब पाँव में जो है ना दो जगह पर हड्डी उभरी हुई है। एक जो है जहाँ पर हम जूते का तस्मा बांधते हैं, समझ आ गए हो, जो कि ऊपर की तरफ होता है, जहाँ पर हम तस्मा बांधते हैं, ये भी काब कहलाता है। और एक जिसको हम टखने कहते हैं, समझ आ गए, टखने उर्दू में, ये भी काब है। तो यहाँ पर टखने मुराद है, न कि क्या ये उभरी हुई है जहाँ पर जूते का तस्मा हम बांधते हैं वो मुराद नहीं है, बल्कि अब उसमें भी वही इख्तिलाफ है कि हो आया टखने जो है वो उसमें शामिल, पाँव की दोने में शामिल है या शामिल नहीं है। इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि शामिल नहीं है, हम कहते हैं कि शामिल है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने लिखा है मुफ्ताबिही कौल, किसका मुफ्ताबिही कौल है, तो मसलासा की ही का मुफ्ताबिही कौल है कि दोनों पाँव में टखने शामिल है और हाथों में जो है कुहनियाँ शामिल है। अब इबारत की तरफ आते हैं। अच्छा, किताब तहारत, क़ाल अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुमतुम, जब तुम खड़े हो जाओ, इला सलाति, नमाज की तरह। यहाँ पर एक इश्काल होता है, यहाँ पर इश्काल ये बनता है, इज़ा कुमतुम इला सलाति, जब तुम नमाज की तरफ खड़े हो जाओ, यानी चाहे तुम जब भी तुम नमाज की तरफ खड़े हो जाओ, जब भी तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तब वज़ू करे, चाहे पहले से आपका वज़ू हो या वज़ू ना हो। तो इसी वजह से यहाँ पर फ़ुक़हा कराम ने जो है यहाँ पर ये महसूफ इबारत निकाला है, इज़ा कुमतुम व अंतुम मुहदिसून इला सलाह, यानी ये ईमान वालों जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ इस हाल में कि आपका वज़ू ना हो, तो तब जो है फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो तब जाकर जो है वो क्या करो, वो चेहरों को दो, यानी वज़ू करो। तो यहाँ पर वह अंतुम मुहदिसून से वो इश्काल ख़त्म हो जाता है, समझ आ गई हो। यानी अगर आपका वज़ू हो तब तो कोई बात नहीं है, वज़ू ना करो, लेकिन अगर आपका वज़ू ना हो और नमाज का इरादा रखते हो, यानी आई अरदतुम इला सलाते, आई अरदतुम भी आता है, व अंतुम मुहदिसून भी आता है। इसकी तर्जुमा ये आता है, ईमान वालों जब तुम इरादा करो नमाज की इस हाल में कि तुम
کیا ہو حادث سمجھ آ گیا، یعنی ناقض وضو آپ کو پیشاب کا وضو نہ ہو تو تب جا کر جو ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ چہروں کو دو، وایدیکم الی المرافق، اور کیا دیا کرو، جو ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور پھر اس کے بعد جو ہے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا کرو، کعبین ہاتھوں پاؤں کو دھویا کر۔ اچھا، اب یہاں پر ایک دوسرا اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یعنی پاؤں کا دھونا بھی فرض ہے، چہرے کا دھونا بھی فرض ہے، ہاتھوں کا دھونا بھی فرض ہے، تو یہ درمیان میں وامسحوا برؤوسکم کو کیوں لایا ہے؟ سمجھ آ گئی، یعنی درمیان میں سر کا مسئلہ ہے اور آخر میں جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، ارجلکم الی الکعبین لایا ہے۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہے کیا ہوتا ہے، جب جب انسان وضو کرتے ہیں، مسلمان وضو کرتا ہے، تو جب وہ اس کے اختتام پر پہنچتا ہے نا، تو جتنے بھی لوٹے میں، خاص کر جب لوٹے کے ساتھ وضو کیا جائے تو پھر جتنے پانی لوٹے میں ہوتے ہیں تو وہ سارے جو ہے وہ ڈالتے ہیں، سمجھا گیا، سارے جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ تو اس پانی کی اسراف سے، سمجھا کہ پانی کو ضائع کرنے کی وجہ سے، اس ضائع کرنے سے بچنے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر اللہ تبارک نے خوبصورت انداز میں وامسحوا برؤوسکم کھلایا، تاکہ ان کو عادت ہو جائے، جب وہ تر ہاتھوں کو پھیلا جائے تو تب وہ کم پانی استعمال ہوتا ہے نا، تو تب جو ہے ان کی عادت بن جائے گی کم پانی کی، تو تب جا کر جب وہ پاؤں کو دھوئے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ پانی استعمال نہیں کریں گے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر اعضاء ثلاثہ جس کا دھونا فرض تھا، اس کے درمیان جو ہے وہ اس کو لایا جس کا مسح کرنا فرض تھا۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ ففرض طہارت یعنی وضو کی کتنے، دیکھو نیچے حاشے کے ساتھ، حاشے میں لکھے ہیں الوضو، یہاں پر طہارت اکبر مراد ہے اصغر ہے۔ اچھا، الوضو میں بھی یہ ایک لغت ہے، ایک الوضو، سمجھا گیا، الوضو واو کی زبر کے ساتھ ہے، تو اگر واو کی زبر کے ساتھ ہو تو پھر اس کی معنی جو ہے اس پانی پر بولا جاتا ہے جس کے ساتھ ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو جب واو کی ضمہ کے ساتھ ہو تو پھر جو ہے اس مخصوص عمل کو کہا جاتا ہے جو کہ مخصوص طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو کہ ہم عام طور پر عرف میں اس کے لیے وضو کہتے ہیں۔ غسل الاعضاء ثلاثہ، 3 اعضاء کا دھونا فرض ہے، ومسح الرأس، اور ایک سر کا مسح کرنا کیا ہے وہ بھی فرض ہے، والمرفقان والکعبان يدخلان فی غسل، سمجھا، غسل نہیں ہے، یہ غائن کی زبر کے ساتھ ہے، عند علماءنا الثلاثہ، کیا ہے یعنی کوہنیاں اور ٹخنے، یہ جو ہے دونے میں جو ہے وہ کیا ہے داخل ہے ہمارے ثلاثہ کے نزدیک، خلافا لزفر، سمجھا، امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ والمفروض فی مسح الرأس، اور سر کے مسح میں جو ہے وہ مقدار کتنا ہے وہ ربع الراس، اور وہ چوتھائی سر ہے، لما روى المغیرۃ بن شعبہ، وہ یعنی چوتھائی سر کیوں ہے اس کا دلیل بیان کرتے، لما روى المغیرۃ بن شعبہ، جو کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطۃ قوم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے ڈیر پر، سمجھا کہ جو کہ وہاں پر کوڑا کرکٹ جو پھینکتے ہیں وہاں پر ایک قوم کے ڈیر پر تشریف ہے، فبال، پس پیشاب کیا، وتوضا، اور وضو کی، ومسح علی الناصیہ، اور کیا کر ناصیہ پر یعنی سامنے والے سر پر سے مسح کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، وہ خفیہ اور دونوں موضوع پر۔ یہ تو ہو گیا ہماری آج کی سبق۔ اب ہم اس پر ٹائم بھی کم ہے، میرے خیال سے 2 منٹ ہے، جدید مسائل میں بیان کرتی ہوں جلدی جلدی۔ دیکھو ان کے لیے میں نے 4 قواعد بیان کیے ہیں کہ کیا ہے وضو کی فرائض سے جو کہ 4 ہے، اس سے 4 قواعد تقریباً مستنبط ہوتے ہیں، یعنی ایک اتصال قرار، یعنی جو چیز، اب دیکھو اب آج کل جدید مسئلہ یہ ہے کہ بعض مصنوعی اعضاء لگاتے ہیں، جیسے کہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا تو وہ مصنوعی ہاتھ لگاتے ہیں، تو اب مصنوعی ہاتھ کا لگانا فرض ہے یا فرض نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ قاعدہ یاد رکھو کہ یعنی وہ مصنوعی اعضاء جس کا بدن کے ساتھ اتصال قرار ہو، یعنی وہ بار بار اس کو نکالا نہیں جاتا ہے، تو پھر اس کو اصل کے
حکم میں رکھ کر اس کا دھونا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا. لیکن جس مصنوعی اعضاء کا بدن کے ساتھ اتصال قرار نہ ہو بلکہ وہ آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا دھونا فرض نہیں ہے. اس کا میں مثال دیتی ہوں. جیسے کہ بعض لوگ جو ہے مصنوعی پاؤ لگاتے ہیں، کسی کا شوگر ہوتا ہے تو اس کا کٹ جاتا ہے تو پاؤ لگا لیتے ہیں، تو کبھی کبھار وہ پاؤ جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، جو بالکل نکالتے نہیں. ان کے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے بلکہ سالوں سال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اسی بلکہ پوری زندگی اسی میں لگا ہوا ہوتا ہے. سمجھ آ گیا؟ تو وہ اتصال قرار ہے، تو اس مصنوعی پاؤ کا دھونا اس وقت جو ہے فرض ہوگا. اور دوسری بعض مصنوعی پاؤ اسی طرح ہوتے ہیں کہ اس کو نکالا جاتا ہے. جیسے بعض لوگ جو ہے وہ رات کے وقت نکالتے ہیں، سوتے وقت نکالتے ہیں، تو پھر اس پاؤ کا دھونا جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا. سمجھ آ گئے؟ یہ اتصال قرار کا قاعدہ یاد رکھو کہ جس اعضاء مصنوعی کا بدن کے ساتھ اتصال قرار ہو، یعنی اس کو فکس کیا جاتا ہے بدن پہ، تو پھر وہ اصل کے حکم ملا کر اس کا بھی دھونا فرض ہوگا. لیکن جس مصنوعی اعضاء کا اتصال قرار نہ ہو تو پھر اس کا فرض نہیں ہوگا. دوسری نمبر پر قاعدہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ جیسے کہ وہ ہوتے ہیں بدن تک پانی پہنچانا. میں نے کہا نا کہ خشک اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ رہ گئے تو پھر اس کا کیا ہو جاتا ہے. میرے خیال سے ٹائم کم ہے، کل جو ہے اس کی مزید 3 قواعد پڑھیں گے. سمجھ آ گئے؟ اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پھر پوچھ لو. ٹائم کم ہے، 3 منٹ اور بھی اوپر ہو گئے. یہ 4 مسئلے جو ہے انشاءاللہ ہم یہ 3 مسئلے جدید مسئلے پھر ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے کل کے سبق کے ساتھ. والمرفقان، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مساو راس کے بعد ایک لفظ لکھا ہوا ہے والمرفقان. مرفقان کیا ہے یہ لفظ؟ یہ عبارت پڑھیں جو ہم عبارت پڑھیں غسل الاعضاء ثلاثہ، پھر مسح الراس. والمرفقان جی جی جی، یہ کوہنیوں کو کہا جاتا ہے، یعنی 2 کوہنیاں والکعبان اور دونوں ٹخنے یدخلان داخلے فی الغسل دھونے میں. مسئلہ سمجھ آ گئی؟ باقی کسی کا سوال تو نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.